बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम पाक स्टडी का तीसरा लेक्चर दे रहे हैं। पहले दो लेक्चर्स में हमने बात की थी नज़रिया का मफहूम, उसके मायनी, उसके माखज़ और उसकी अहमियत के बारे में हमने पहले दो लेक्चर में बात की थी। जिन बच्चों ने नज़रिए को सही तरह समझ लिया है उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि अब उन्हें नज़रिया पाकिस्तान की बड़ी आसानी समझ आएगी। जिन बच्चों को अभी तक नज़रिया क्लियर नहीं हुआ या जो अब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी पिछली वीडियो देखें जिसमें वो अपने नज़रिए को पहले सबसे पहले क्लियर करें कि नज़रिया क्या है। जब तक नज़रिए के बाद लगेगा तब तक आप नज़रिया पाकिस्तान को नहीं समझ सकते। नज़रिया आपने पढ़ लिया, एक सोच मकसद का नाम है और वो 5 चीज़ों से अखज़ हुआ है और उसकी हमने अहमियत बड़ी तफसील से पिछली वीडियो में बता दी थी। अब हम आते हैं नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम। नज़रिया पाकिस्तान क्या है? देखें, ये वो नज़रिया है, इसको हमने 3 सब हेडिंग में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या कहता है वो? इस्लामी नज़रिया, यानी ये हयात कहते हैं ज़िंदगी को। इस्लामी नज़रिया यानी वो ज़िंदगी जो इस्लाम कहता है, इस्लाम का नज़रिया है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को इस्लामी नज़रिया हयात कहते हैं। इस नज़रिए में क्या था कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के जो असूल हैं, कुरान और सुन्नत के जो असूल हैं, उसके मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक हमने ज़िंदगी को गुजारना है। ये हमारा इस्लामी नज़रिया हयात था। फिर हम कहते हैं कायद आज़म का फरमान। एक मौके पर कायद आज़म ने यह फरमाया था कि पाकिस्तान तो उसी दिन माज़ वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान का बरे सगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। ये बात बड़ी काबिल गौर है बच्चों देखें कि कोई शख्स, आप खुद तसव्वुर करें, आप और मजहब छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। मजहब की दूर की बात है, कोई शख्स अपना मजहब के अंदर जो मसलक हैं, जिस तरह फिरके हैं, हमारे मुसलमानों में बहुत से फिरके हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं। तो आप किसी को मजहब दूर की बात, आप कहें ना अपना मसलक छोड़ के दूसरा मसलक इख्तियार करें तो कभी भी नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो कायद आज़म के इस फरमान का मतलब ये है कि पाकिस्तान उस दिन मार्ज़ वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। इससे कहने की मुराद ये है कि जिस दिन पहले यहाँ के बाशिंदे ने, पहले हिंदू ने इस्लाम को एक सच्चा मज़हब जाना, सच्चा मज़हब माना और उसने अपनी पुरानी रिवायात को, मज़हब को तर्क करके इस्लाम को इख्तियार कर लिया बतौर सच्चा मज़हब, तो उसी दिन ही इस बात की बुनियाद पड़ गई थी कि यहाँ पर हिंदुओं के अलावा एक और कौम भी अब उसका वजूद कायम हो गया है जो कि मुसलमान है। इसी बात को लेकर आगे चलते हैं हम। तो कहते हैं दरअसल क्या है, इस्लामी नज़रिया हयात वो नज़रिया है जिसमें हम कुरान और सुन्नत और इस्लाम के जो असूल हैं उसके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारने का रहन सहन तरीका है, वही हमारा नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। फिर है नज़रिया पाकिस्तान वजूद जो में रूह की तरह है। जो नज़रिया पाकिस्तान का जिस्म है, जो उसका वजूद है, उसके अंदर से अगर नज़रिया पाकिस्तान को निकाल दिया जाए तो फिर पाकिस्तान, जिस तरह किसी जिस्म से रूह निकाल दी जाए तो वो जिस्म मुर्दा जिस्म कहलाएगा ना, फिर वो जिंदा तो नहीं होगा ना। तो पाकिस्तान उस वक्त तक इस धरती पर, इस दुनिया के नक्शे पर कायम रहेगा जब तक इसके अंदर नजरिया पाकिस्तान कायम रहेगा। क्योंकि नजरिया पाकिस्तान हम पढ़ चुके हैं, इस्लामी नजरिया हयात ही नजरिया पाकिस्तान है। जब तक यहाँ के बाशिंदे खुद को इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारते रहेंगे, इस्लाम पर अमल करते रहेंगे, इस्लाम से रहनुमाई लेते रहेंगे, तो वो हमेशा इस मुल्क को कायम रख सकेंगे। और अगर उन्होंने अपने इस्लाम को ही छोड़ दिया तो फिर उनके वतन का, उनके वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। फिर अब आते हैं नजरिया पाकिस्तान की तारीफात। ये 3 बड़ा मफहूम हो गए। अब देखें इसकी तारीफात क्या है। देखिए सबसे पहले क्या कहा है उसके बारे में कि तहरीक अलग खित्ता ज़मीन का हसूल। हमने कायद आज़म ने ये फरमाया था कि हमें सिर्फ महज हमें एक खित्ता ज़मीन का कता टुकड़ा नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसा खित्ता ज़मीन लेना है, हमने उसका हसूल, उसको हासिल करना है जहां हम अपने जो है इस्लामी असूलों को अपनी ज़िंदगियों पर प्रैक्टिकली लागू करके देखेंगे और फिर बताएंगे कि ये कितना अच्छा मज़हब है। तो हमारा
الگ خطہ زمین کا حصول جس میں لوگ مسلمان اپنے اسلام کے مطابق بڑے بغیر کسی ڈر خوف کے اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی عبادات، اپنے حقوق العباد، حقوق اللہ، ساری چیزوں کو وہ بغیر کسی ڈر خوف کے پورا کر سکیں، تو میں ایک ایسا خطہ زمین چاہیے تھا۔ پھر ہے تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان۔ کہتے ہیں تحریک پاکستان یعنی پاکستان بننے سے پہلے جو کچھ کیا گیا وہ تحریک پاکستان کہلاتا ہے، اور تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان یعنی پاکستان جب بن گیا تو کہتے ہیں ان دونوں کا بنیادی جو مجموعہ ہے وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ پھر ہے برصغیر کے مسلمانوں کی الگ پہچان۔ دراصل دیکھیں، مسلمانوں کو جو ہے ہندو ایک الگ قوم تصور نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہندو کہتے تھے کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم رہتی ہے اور وہ ہے ہندوستانی، دھرم اور ہے اور الگ بات ہے، لیکن یہ سب ہندوستانی ہیں۔ لیکن مسلمان کہتے نہیں، ہمارا ان سے ٹوٹلی سارا نظام پیدائش سے لے کے موت تک کا ٹوٹل نظام ہمارا ان سے مختلف ہے، تو ہم اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا پورا ایک زندگی گزارنے کا سسٹم ہے، ہمارے پاس ہر مسئلے کا ایک بہترین حل قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی ایک برصغیر کے مسلمان اپنی الگ پہچان، اپنی شناخت، اپنی مذہب، اپنی ثقافت، تہذیب کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ یہ نظریہ پاکستان ہے۔ آخری بات ہے انفرادی، یعنی ایک بندے کی زندگی یا ایک بندہ، اور اجتماعی سب کی زندگی، یعنی انفرادی اور اجتماعی ہر طرح کی جو ایک بندے کی یا سب لوگوں کی جو مسلمانوں کی زندگی ہے اس کو اسلام کے مطابق گزارنے کا نام یا قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ یہ بیٹا ہو گیا ہمارے پاس نظریہ پاکستان کا مفہوم اور اس کی تعریفات۔ اب ہم آتے ہیں نظریہ پاکستان کی، ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے کہتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح، کہتا ہے نظریہ پاک، یہ بات ہم پہلے اس میں کر چکے ہیں، اب اس تھوڑی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے ملک کا جو پورا نام ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی اسلامی بھی ہے اور جمہوریت کہتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے اہل لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس نظام کو جمہوری نظام کہتے ہیں۔ تو پاکستان ایک اسلامی ملک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوری اس کا نظام بھی ہے۔ تو اسلامی جو پاکستان کی روح کیا ہے؟ وہ نظریہ پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن و سنت کا زندگی گزارے، اور قرآن و سنت میں کیا کہتا ہے کہ جو آج کل مغرب نے اس جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو جو تعارف اس کا کروایا ہے، قرآن پاک میں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہے کہ کوئی بندہ بادشاہت کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں ہے ہی صرف وہ بندہ، اس کو مشاورت کے ذریعے اس کو اپنا رہنما، خلیفہ، اپنا سربراہ بنایا جائے جو اس چیز کا اہل ہو، جو انصاف کر سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آلریڈی اس کا جمہوری عمل ہے۔ پھر نظریہ پاکستان کے اندر کیا ہے؟ اس میں اسلامی اقدار ہیں، یہ قدر کی جمع ہے، اقدار۔ اب اسلام میں قدریں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں، ٹھیک ہے، حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے جی، ایک دوسرے کے ساتھ مساوات اور برابری سے پیش آئیں، کوئی امیر گورے کا کالے پر، کالے گورے پر، عربی کو عربی پر، کوئی سبقت، کوئی فوقیت اصل نہیں ہے۔ تو وہ ہماری اسلامی اقدار ہیں۔ سب سے پہلے میں کیا کہتے ہیں؟ اسلامی اقدار کے اندر ہمارے عقائد اور عبادات، یہ ہمارے اسلامی اقدار میں آتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے مساوات، برابری ہے، سب کے ساتھ عدل اور مساوات۔ پھر ہمارے اس میں کیا ہے؟ اخوت و بھائی چارہ، شہری حقوق و فرائض۔ یہ ساری ہماری اسلامی اقدار ہیں، اور یہ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتی ہیں کہ نظریہ پاکستان، یہ بات دوبارہ سن لے گا، نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات ہے۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، اچھی نظر میں بٹھا لیں، اب اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ اس نظریے کے اندر، کیونکہ یہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلامی نظریہ ہے، تو اسلامی نظریہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، اخوت و بھائی چارے کا خیال رکھیں، عقائد اپنے ٹھیک رکھیں، اپنی عبادات کا حفاظت کریں، خیال رکھیں، عبادتیں پوری کریں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ پھر ہے بر صغیر کی تقسیم پر قائد اعظم سے سوال۔ قائد اعظم سوال کیا ہے؟ جب پاکستان بن گیا تو قیام پاکستان کے فوراً بعد ایک صحافی نے ایک جگہ پر قائد اعظم سوال کیا کہ محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب
برے صغیر کے اندر مسلمان اتنے 100 سالوں سے اپنی عبادات کرتے آ رہے تھے، اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، تو آپ نے برے صغیر کو تقسیم کیوں کروایا؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوا، بہت سے مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہوا، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے جواب پتہ کیا تھا قائد نے فرمایا کہ دیکھیں، ہم اپنی زندگیاں جو ہیں اسلام کے مطابق گزارنا چاہتے تھے، لیکن ہندوستان میں مجموعی طور پر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور ہمیں اس چیز کا خدشہ تھا کہ ہمیں آئندہ جو ہے ہندو یا ہندوستان کے جو باقی اقلیتیں ہیں، باقی جو وہاں کی اکثریت ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنے ان جو ان کے ذمے کام ہے، اسلام نے جو ان کو احکامات دیے ہیں، وہ ان کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنا الگ ملک بنایا ہے۔ اب ہمیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم کھلے عام ہم یہاں اقلیت کے حقوق کا خیال بھی رکھیں گے، ہم اپنے عقائد، اپنے عبادات، اپنے جو ہمیں اسلام نے کہا ہے، ہم اس کو بالکل بغیر کسی ڈر خوف کے ہم اس کو پورا کر سکیں گے۔ اب ہے جی قائد اعظم کی نظر میں پاکستان، قائد اعظم کی نظر کے دماغ میں ایک پلان تھا کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے، ان کی ایک خواہش تھی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں، ایسا ایک ملک بنائیں گے جس میں مکمل طور پر ایک اسلامی نظام ہوگا، قرآن و سنت کے کو مطابق ہر کام کیا جائے گا، قانون آئین یہاں کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوں گی۔ جب ہم اسلام کے مطابق، جس طرح اب مغربی ممالک میں کیا ہے، وہاں پر فحاشی، عریانی، سود کا نظام ہے، اچھا والدین کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، وہاں پر ان کو اولڈ ہاؤس بھیجا جاتا ہے۔ یہ ان مسائل میں مغرب کے لوگ ترقی تو بہت کر گئے ہیں، لیکن وہ ان مسائل کا اس طرح شکار ہیں کہ وہ اس کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے، وہ ان معاملات کو درست نہیں کر سکتے۔ تو اسلام نے بتایا ہمارے کہ والدین کا کس طرح احترام کرنا ہے، سود کا نظام اسلام نے منع کیا ہے۔ تو قائدم کا یہ ایک نظر میں تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جس میں جب ہم پورے لیکن دنیا میں ابھی تک آج تک کوئی ایک ایسا ملک نہیں بنا جس میں ٹوٹل اسلامی نظام ہو۔ آپ کہیں گے کہ یہ اسلامی ممالک ہمارے ہیں، عرب ممالک ہیں، وہاں پر اسلامی نظام ہے، وہاں اسلامی نظام ہے کسی حد تک ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اسلام کو نظر انداز کر دیا ہے اور اسلام کے اصولوں کو نہیں اپنایا گیا، جس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے اسلامی نظام کے تحت اپنی دفاع کے لیے کوئی نظام نہیں کیا۔ کسی عرب ملک کے پاس کوئی اپنا دفاعی نظام نہیں ہے جو ہمیں اسلام سے پہلے کہتا ہے۔ تو ان کی نظر میں، قائد کی نظر میں، وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک بنائے، ایک ایسا بننا چاہیے جو بالکل اسلام کے عین مطابق ہو۔ جب ہم اسلام کے عین مطابق اپنی زندگیوں گزاریں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہوگا جو ہر لحاظ سے ایک مکمل ملک ہوگا، جہاں پر امن ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو وہ کہتے تھے قائد اعظم کہ پھر باقی کے ترقی یافتہ ملک بھی جب ہمارا اس طرح کا ملک بن جائے گا تو باقی کے جو ملک ہیں وہ ہماری ان چیزوں سے کیا کریں گے، رہنمائی لیں گے۔ ٹھیک ہے، پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ فلاحی اور مثالی اصل قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ یہ قائد کا ایک اصول تھا کہ ہم نے اس طرح سے پاکستان بنانا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مسلمان مصلحین، یعنی اصلاح کرنے والے۔ مسلمانوں کے جب برصغیر میں انگریز آئے تو مسلمانوں کی حالت بڑی خراب تھی، معاشی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمان اپنے آپ میں جو ہے نا بہت پیچھے چلے گئے تھے باقی دنیا سے۔ تو کیا ہوا؟ برصغیر میں دو قومی نظریے کی جب ابتدا ہوئی 1867 میں، جب پہلی دفعہ ہندوؤں نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان میں جو ہے وہ اردو کی جگہ جو ہے وہ ہندی کو دفتری اور سرکاری زبان بنایا جائے، تو اس موقع پر مسلمان مصلحین، اصلاح کرنے والے اپنے اپنا کردار ادا کرتے رہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا رہن سہن سب کچھ ان کا
ہندوؤں سے الگ ہے، یہ الگ ہے بالکل۔ یہی بات کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی صاحب نے کہی تھی کہ مسلمان کوئی، یہ جو کہتا ہے نا ہندو یا کوئی اور لوگ انگریز کہتے ہیں کہ یہ کوئی الگ قوم شوم نہیں ہے، تو نہیں، یہ ایک مکمل ہمارے پاس پورا کوڈ آف لائف ہے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام ہے، مکمل نظام ہے۔ یہ بات 1890 میں مولانا عبدالرحیم شرف صاحب نے کہی، یہی بات 1928 میں مولانا مرتضی احمد صاحب نے کہی، اور سب سے کلیئر اور واضح جو بات کی وہ بات کی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے مقام پر، کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کو بالآخر ایک الگ حکومت ایک الگ مملکت بنانی پڑے گی، ان کو ایک مرکز پہ اکٹھا ہونا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسلام باحیثیت ایک تمدنی قوت بن کر زندہ رہے مسلمانوں کے اندر، تو انہیں کیا کرنا ہوگا، اپنے لیے ایک الگ وطن کا، الگ ریاست کا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ انتہائی واضح الفاظ میں علامہ اقبال نے فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کے تمام مسائل کا جو حل ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ صرف الگ ریاست میں ہے۔ آپ کیونکہ مسلمانوں سے پہلے کہتے رہتے تھے انگریز حکومت سے، ہندوؤں سے، کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقوق سے کچھ نہیں ہوگا، یہ حقوق پہلے تو دیں گے نہیں، دیں گے تو تھوڑے سے دیں گے پھر دوبارہ مکر جائیں گے، تو اس کا واحد حل ہے الگ ملک، الگ ریاست۔ یہ ہمارے مسلمان مسلمین تھے۔ اس کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ اصل میں ہوا کیا ہے، پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ جب مسلمان یہاں پر آئے، یہاں انتہائی بڑی ابتر زندگی گزار رہے تھے لوگ۔ ہندوؤں کا راج تھا جس میں 4 کیٹیگری کے ان کے جو ذاتیں ہیں، جس میں سب سے جو آخری ذات ہے جس کو وہ اچھوت کہتے ہیں، ان کو تو ان کے ساتھ تو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ جب مسلمانوں نے آ کر یہاں پر فتح حاصل کی، اور پہلے یہ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں، پہلے جنگوں کا یہ ہوتا تھا کہ جو بھی قوم آ کر کسی علاقے کو فتح کرتی تھی تو وہ اس جگہ پر ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ مفتوحہ علاقے جو ان کے پاس آتے تھے وہاں پر وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان کی بے حرمتی کرتے تھے، ان کی عزتوں پر آنچ آتی تھی۔ تو یہ ایک دنیا کا ایک عمومی طرز عمل تھا، لیکن اسلام نے کہا کہ جو کوئی اس طرح کا علاقہ آپ فتح حاصل کرتے ہیں تو وہاں کے جتنے بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ سب اب آپ کی امان میں آ جائیں گے، آپ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ جب مسلمانوں نے محمد قاسم نے 712 میں حملہ کیا اور جب یہاں فتح حاصل کی تو انہوں نے یہاں پر باقاعدہ اعلان کیا کہ اب سب لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ اب ہماری حفاظت میں ہیں، ہماری پناہ میں ہیں، حتیٰ کہ ہمارا کوئی فوجی، ہمارا کوئی بندہ آپ کے ساتھ اب امن ہونے کے بعد کوئی زیادتی کرتا ہے تو اب ہمیں بتائیں، اس کو ہم سزا دیں گے۔ تو یہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک حیرانی